बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और इसराइल लेबनान की जंग बंदी के फिल फोर बाद कुछ तहलका खेज खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। बिलखुसूस हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल थे, उनके कत्ल के साथ ये मनसूब खबरें हैं कि उनके कत्ल की प्लानिंग करने वाला जो इजरायली टॉप जर्नल था और इसके ऊपर अमल दरामद करवाने वाला कहां से कैसे हमला होगा, ये पूरी की पूरी प्लानिंग जिस तरह से तरतीब दी गई और जिसने तरतीब दी वो जनाबे वाला मारा गया है। वो कैसे मारा गया है, ये लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से गुज़श्ता रात को कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। ये हमला कैसे हुआ, किस तरीके से उसको निशाना बनाया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अभी ये जंग बंदी का इधर ऐलान होता है तो दूसरी तरफ जो इस वक्त शाम के अंदर हमले हैं वो शुरू कर दिए गए। बिलखुसूस जो दहशतगर्द गिरोह है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, जो इजरायली और टर्किश बैक्ड जो इस वक्त जो दहशतगर्द गिरोह है। और ना सिर्फ ये बल्कि इनके पास नाटो का असलहा मौजूद है और फिर दोबारा से दाश को एक्टिवेट करने की जो तैयारियां हैं वो गुज़श्ता रोज जो हमले हुए हैं बशार अल असद के ऊपर और जो हिजबुल्लाह है उसके ऊपर, वहां पर जो हमले हुए उसके कुछ तहलका खेज रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसने पूरे रीजन के अंदर एक बार फिर से खलबली मचा के रख दी है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर अभी क्योंकि एक तरफ जो रूस है और यूक्रेन जो मिडिल ईस्ट के बाद एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो लड़ाई पहुंची हुई और आलमी जंग के दहाने पे इस मामलात को लेकर जा चुके हैं, जिसमें यूक्रेन के ऊपर जो चढ़ाई की रशिया की जानिब से और फिर उसके बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जो इस वक्त फुल स्केल वॉर के अंदर है और अब अपनी फौजें जो हैं वो वहां पर भेजने के लिए तैयार है। नाटो जो है वो वहां पर जा रही है और अभी जो रूस की जानिब से 15,000 किलोमीटर रेंज मार करने वाला जो उनका मिसाइल है शैतान 2, उससे जनाबे वाला उसने हमले के हवाले से ऐलान किया और बाकायदा तौर पर बरतानिया और फ्रांस को निशाना बनाने का उसने फैसला किया और उसने कहा कि अगला टारगेट ये होंगे। जबकि यूक्रेनी शहर जो है, यूक्रेनी इलाका है डॉनबास रीजन है ये पूरे का पूरा, उसमें एक बड़े शहर के ऊपर जो है वो रूस ने कब्जा भी कर लिया है। जबकि इस वक्त ये जो शैतान 2 मिसाइल है ये बाकायदा तौर पर यूरोपियन की जानिब से और नाटो की जानिब से इसको शैतान 2 का नाम दिया गया था, जो कि 15 वॉर हेड जो है वो साथ में ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसने इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती है। क्योंकि गुज़श्ता रोज ही जो इस वक्त अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से तकरीबन $24 बिलियन जो है वो यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया था। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो एटमी हथियार हैं वो उनको प्रोवाइड करने की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद ये रूस की जानिब से कदम उठाया गया। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हम वन पे वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें जो गजा के फ़लस्तीनी हैं वहां पर गजा के जो शहरी हैं उनकी तरफ से लिबनानी आवाम के नाम पैगाम दिया गया, वो सबसे पहले तो वो सुन लें। क्योंकि उन्होंने कहा कि लिबनान में हमारे प्यारे लोग आपकी हिफाजत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और गजा से हम वाकई खुश और राहत महसूस कर रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारी बारी आएगी और यहाँ गजा में तबाही और नस्ल कुशी को रोकना है। हमें अपनी दुआओं में ना भूलें। आपने 1 साल और 1 माह तक हमारा साथ दिया, आपकी कोशिशें काफी से बहुत ज्यादा थी और हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभी एक तरफ तो ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया और ये ऑफकोर्स इंशाल्लाह यहाँ पर भी जंग बंदी होगी, यहाँ पर भी अमन होगा और हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहन भाई हैं वहाँ पर, वो भी सुख का सांस लेंगे, आज़ाद हवा के अंदर, आज़ाद फिजा के अंदर सांस लेंगे। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का सदर है सदर अब्बास है, उसके ऊपर रिटायरमेंट का दबाव जो है वो आ रहा है और ये खबरें सामने आ रही है कि वो रिटायर होने जा रहा है, अबू माज़न रिटायर होने जा रहा है। वफा एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि सदर अब्बास ने एक आईनी एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया है कि सदारती इंतखाबात के इनेकाद तक कौमी काउंसिल का जो सदर का ओहदा है वो खाली होने की सूरत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर के फ़राइज़ वो संभालेगा। तो ये तो जनाब वाला वहां पर मामला था। लेकिन जो अभी कल जंग बंदी जब हुई है उसके बाद पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील हो गया और जंग बंदी के फिल फोर बाद शाम को कुछ खबरें रिपोर्ट हुई जिसमें लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से इंकशाफ किया गया और बताया गया कि जो हसन नसरुल्लाह जहां पर मौजूद थे, जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, वो एक बिल्डिंग के नीचे जो है वो उसको निशाना बनाया गया और वो ज़मीन बोझ हुई, जिसके बाद वो हसन नसरुल्लाह वहाँ पर उनको जान की बाजी हारना पड़ी। तो उसके पीछे जो प्लानिंग करने वाला इजरायली टॉप जर्नल था उसको उनकी जानिब से निशाना बनाया गया था और निशाना बनाते हुए जो उसका घर है
اس کو ہٹ کیا گیا تھا. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, لیکن اس خبر کو مکمل طور پر روک لیا گیا تھا اور اسرائیلی میڈیا نے اسے رپورٹ نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر پابندی آئی تھی. اور ابھی جا کر انہوں نے جو لبنانی مزاحمت ہے اس کی جانب سے اسے ڈسکلوز کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ہم نے کارروائی کی ہے اور وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. بالخصوص یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ایران کی اسٹریٹجی ہے اور ایران اس طرح سے کرتا ہے, کارروائی کرنے کے بعد مکمل طور پر خاموشی بتانا نہیں ہے کیونکہ عالمی پابندیاں پہلے ہی اس کے اوپر ہیں, اور اس طرح سے جو پوری دنیا کو بتانا اور پھر یہ اگر بتا دیں گے تو مزید سینکشنز وہ عائد ہوں گے اور جو گلا گھونٹنے کے اوپر پوری دنیا آپ کے اوپر لپکی ہوئی آتی دکھائی دے گی. تو اس وجہ سے ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے بدلہ اس کا لے لیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری جانب ابھی یہ جنگ بندی تو ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیا محاذ ہے وہ کھولا جا رہا ہے, اور چنانچہ لبنان میں جنگ بندی کے ایک ہی دن بعد اسرائیل اور ترکی نے شام کے اندر بشار الاسد اور جو یہ بشار الاسد گروپ اور حزب اللہ کے جو خلاف دہشت گرد گروہ ہیں ان کو فعال کر دیا ہے. اور شام میں ترکی اور اسرائیل کی حمایت یافتہ جو گروپوں نے حلب کے اندر بشار الاسد کی افواج پر حملے شروع کیے جو نیٹو کے جدید ترین ہتھیاروں اور مہلک ہتھیاروں کے ساتھ وہ لیس تھے, جبکہ پیوٹن کی پیٹھ میں ان کے دوست جو اردگان ہیں ان کی طرف سے ایک اور وار کیا گیا اور پیر سے جو ہے وہ یہ ISIS کو فعال کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, مطلب 2 دن پہلے سے یہ کوششیں تھیں اور دوبارہ سے ایک بار پھر سے یوں کہہ لیں کہ داعش کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. شام کے اندر جو اسرائیلی حمایت یافتہ گروپ ہے اس کی ویڈیو جو جدید مغربی ہتھیاروں سے لیس ہیں وہ یوکرین کی حمایت کے اندر نیلے اور پیلے رنگ کی پٹیاں بھی پہن رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب مزید کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ابھی ایران نے باقاعدہ طور پر جس طرح سے حملے کی پلاننگ کی اور گزشتہ رات کو جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں انہوں نے اپنی فوج کو بلایا, اپنے جرنیلوں کو بلایا اور بلا کر ان کے ساتھ جو اسرائیل کے خلاف مزید کارروائی کو تیز کرنے کی بات کی گئی. ابھی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر تھوڑا سا بھی فلسطین کے اندر جنگ بندی نہیں ہوتی تو یہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے اور یہ جنگ دوبارہ سے ایک نیکسٹ فیز کے اندر داخل ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ ابھی فی الفور جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرف جنگ بندی کی طرف جائیں. ابھی دیکھیں فرانس نے جو نتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری ہیں عالمی عدالت کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جاری کیے تھے اس میں اس نے جو ہے وہ اس کو استثناء دیا. کیسے ہوا جناب والا یہ ہے کہ فوج نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ ICC کے وارنٹ گرفتاری کو نظر انداز کرے گا. فرانس نے یہ فیصلہ کیا اور اگر نتن یاہو فرانس کا دورہ کریں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود فرانس اس عدالت کے بانیوں میں سے ایک ہے. یہ بات اسرائیلی میڈیا ہارٹیز کی رپورٹ کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ فرانس میں نتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ سے استثناء اسرائیل سے لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ تھا اور فرانس بنیادی طور پر اس عدالت کی قانونی حیثیت کو تباہ کر رہا ہے جو شاید مستقبل میں صرف افریقہ میں نافرمان رہنماؤں کی وجہ سے موجود رہے گی. اب ہارٹیز جو اخبار ہے اسرائیلی اخبار ہے اس نے بتایا کہ فرانس میں نتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ سے استثناء اسرائیل کی طرف سے لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ تھا, جس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی. لیکن اب جو فرانس اور برطانیہ ہیں جس طرح سے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں وہ چیزیں پلٹ رہی ہیں, بدل رہی ہیں. ابھی میں نے جس طرح سے آپ نے تھمبنیل کی لائنز بھی دیکھی کہ جو روس ہے اس نے اپنا شیطان 2 جو میزائل ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور یہ شیطان 2 یہ بیسیکلی سرمت میزائل ہے جو کہ 15,000 کلومیٹر رینج تک مار کرنے والا میزائل ہے اور 15,000 کلومیٹر یوں کہہ لیں کہ بین البراعظمی اس سے کہا جاتا ہے. اور یہ بین البراعظمی میزائل جو ہے یہ جہاں بھی چاہے یہ نشانہ بنا سکتا ہے. تقریباً 15 وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 15 وار ہیڈز کا مطلب یہ ہے کہ ایک جس جگہ پر ملٹیپل ریجن کے اندر ملٹیپل علاقوں میں وہ جہاں پر وہ وار ہیڈ گرانا چاہے, وہ نیوکلیر وار ہیڈ کی بات ہو رہی ہے تو وہ گرا سکتا ہے. ابھی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں مثال کے طور پہ جو اس وقت امریکہ کی بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل جو ان کے پاس نیوکلیر وار ہیڈ ہے بالخصوص رشیا کے پاس وہ 5,580 ہیں اور 1,710 جو ہے وہ ڈپلائڈ ہیں. لیکن جو اس وقت جو برطانیہ اور فرانس جنہوں نے یہ فیصلہ کیا بالخصوص جو رشیا کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے یوکرین کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ ہوا, فرانس اور برطانیہ یوکرین میں اپنی فوج بھیجنے کے اوپر غور کر رہے ہیں. اور فرانسیسی اخبار لیمونڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد اب فرانس اور برطانیہ دونوں میں فوجوں کے ساتھ ساتھ نجی دفاعی ٹھیکیداروں کی جو یوکرین میں تعیناتی کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. جبکہ برطانوی سفیر نے یہ کہا
کہ برطانیہ اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف لڑنے کے لیے فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے اور برطانیہ ایک قریبی اتحادی ہوگا اور اسرائیل کے دفاع کے لیے اپنے طیارے اور اپنے اہلکاروں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ سفیر سائمن والٹرز نے اپنی رامت گان کی رہائش گاہ پر اسرائیلی صحافیوں سے یہ بات چیت کرتے ہوئے اعلان کیا، لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور روس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا جب خبریں پتہ چلی کہ وہ ایٹمی ہتھیار یوکرین کو دینے جا رہے ہیں، $24 بلین کی امداد جو ہے وہ ہو رہی ہے اور پھر جو ہے وہ حملہ آگے سے بڑا تگڑا ہو سکتا ہے۔ تو روس کی جانب سے مختلف ریجن کے اندر جو اپنا یہ سرمت میزائل ہے وہ تعینات کیا گیا، جو کہ نیوکلیر وار ہیڈ ساتھ میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیٹو جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر شیطان 2 کا نام دے چکا ہے، مطلب یہ کہ وہ مختلف علاقوں میں ایک ساتھ جو ہے وہ بمباری کر سکتا ہے، اور جس میں ابھی روس اور برطانیہ کی اگر بات کریں تو وہاں روس اور برطانیہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 5797 کلومیٹر ہے، جو وہاں پر ٹارگٹ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ پھر دوسری جانب جو اس وقت اگر دیکھا جائے جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تقریباً 6000 سم تھنگ کا فاصلہ، کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے فرانس اور رشیا کے درمیان، وہاں پر بھی ایزیلی وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر امریکہ جس کو وہ ڈائریکٹلی تھریٹ بھی کر رہا ہے، اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ اور روس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 8490 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ تو ایک طرف معاملہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن دوسری جانب جو اس وقت معاملات ہیں ان کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور بتایا گیا کہ جو برطانیہ ہے وہ اپنی فوجیں تو وہاں پر بھیجنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، لیکن ابھی تک پوری دنیا کے اندر یہ ایک جنگ کی سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہونا اور پھر عالمی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے جو ہر ملک جو ہے وہ اس کو ایک نارملائز کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اس جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ابھی رات کے جو حملہ ہوا ہے، ابھی ڈون باس کا ریجن ہے یوکرین کا، وہاں پر ایک بڑے شہر کے اوپر جو ہے وہ روس کی جانب سے کنٹرول حاصل کیا گیا، قبضہ کیا گیا، یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ مزید نشانہ بنانے کا اعلان بھی روس نے کیا کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو اگلا نشانہ ہمارا تم ہوگے۔ لیکن یہاں پر جو 5 نیٹو کی ریکنسائنس ہیں، ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں جو کالیننگرڈ ریجن ہے یوکرین کا وہاں پر، اور وہ وہاں سے انٹیلیجنس جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت جو وہاں پر جو روس کی جانب سے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے جو ایک ممبر ہے برٹش آرمی کا جس کا نام ہے جیمز اسکاٹ اینڈرسن، اس کو برٹش آرمی سے اس کا تعلق ہے، اس کو کرسک ریجن سے انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا، جبکہ اس وقت بتایا گیا کہ that proving once again the direct involvement of the UK in the war with Russia، مطلب وہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے رشیا کی جنگ کے اندر روس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ وہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی یوکرینین سٹورز ہیں وہاں پر جو مختلف انسٹرکشنز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں اوڈیشہ کے اندر، وہاں جو نیوکلیر حملہ اگر ہوتا ہے تو کیسے آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسپلے کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پھر یوکرین کی اندر ایک ویڈیو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ یوکرین کی ایک ماں ہے جو کہ جس کا بیٹا ایک بیٹا ہے اور وہ فوج میں بھرتی تھا، اس کو فوجی وہ گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے ہیں اور وہ اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی، تو یہ وہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ دیکھیں مائیں اور ماؤں کا جو بیٹوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو یہ ایک ایسا انمول رشتہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ وہاں پر جو دوسرا ایک آفیسر کھڑا تھا اس کو وہ مارنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ حالات ہیں، یہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اب اللہ کرے کہ یہاں پر بھی جنگ بندی ہو اور حالات جو ہے وہ نارملائز ہوں، اور جنگ جو کہ عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور پوری دنیا کو تھریٹ ہے کہ پوری دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے اور دوبارہ سے خوشحالی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل سکے۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔